नाक के बाशे में। जी। तो ये मसला आया था, लेकिन इसमें जो है देखिए, एक रिवायत है सही मुस्लिम की, इदिस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फल्यस्तनथिर सलासा फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशुमिही। जब तुम में से कोई आदमी नींद से बेदार हो तो नाक में 3 दफा पानी डाल के झाड़े, इसलिए कि शैतान उसके नाक के बासे में रात गुजारता है। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। इससे ये मालूम हो रहा है कि नाक में पानी डाल के झाड़ना चाहिए उसे 3 दफा, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है, और यही बात लगभग आप लोग पहले किसी ने बताया था। लेकिन इसमें एक दूसरी रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत। आवाज मेरी जा रही है ना? जी। हेलो। जी अल्हम्द जी आ रही जी है आ शायद रही आवाज पहुंच रही। तो कल बात ये आई थी कि नाक में पानी डाल के झाड़ने का जहां तक मसला है। अच्छा, तो एक रिवायत तो ये हो गई कि जब तुम में से कोई सोकर उठे तो नाक में 3 दफा पानी डाले और उसे झाड़े, इसलिए कि शैतान वहां रात बिताता है। कैसे बिताता है ये कैफियत हम नहीं जानते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा है तो उससे हम मानते हैं दिलो जान से। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी एक रिवायत सही बुखारी की है, इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फतवज़्ज़अ फल्यस्तंसिर सलासा फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशुमिही। तो ये जो सही बुखारी की रिवायत है, ये उसके लिए मुक़य्यद है। वहाँ मुतलक रिवायत थी, तो मुतलक और मुक़य्यद का जब बयान आएगा तो उसमें ये रिवायत आएगी। अल्लामा सालेह अल फौजान रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि वो पहली रिवायत देखकर कुछ लोगों ने ये कहा है कि नाक में पानी डाल के झाड़ना ये मुस्तहब है, कुछ ने वाजिब कहा है, लेकिन सही बात यह है कि वाजिब है, इसलिए कि हुक्म है फलिस्तिर। तो मसला ये है कि डाल के हदीस का जो ज़ाहिर मतलब है वो तो यही है कि हर नींद से होने युरिदिल वुजू, ये वजू का अदा ना हो, भले नमाज ना पढ़नी हो, वलाकिन फी रिवायतिल बुखारी तक़यीदु ज़ालिका फीमा इज़ा अरादल वुज़ुआ। लेकिन सही बुखारी की रिवायत में इसकी कैद आ गई है। वो कैद ये है कि जब आदमी वजू का इरादा करे तब ऐसा करे। ठीक है, एक हदीस मुतलक है और बुखारी की ये रिवायत मुक़य्यद है, उस रिवायत की कैद कर रही है, उसकी तक़यीद। और कैद कहाँ है? इज़िस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फतवज़्ज़अ फल्यस्तनसिर सलासा। जब तुम में से कोई सोकर उठे फिर वजू बनाए तो नाक में 3 दफा पानी डाल के उसे झाड़े। लिहाजा इसको कहते हैं कि ये मुक़य्यद है उस मुतलक रिवायत की। तो सही मसला ये है, सही मसला ये है कि अगर आदमी सोकर उठा है, वजू करता है, तो वाजिबी तौर पर नाक में 3 दफा पानी डाले अच्छी तरह से और उसे झाड़े, क्योंकि शैतान वहां रात गुजारता है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि वो मुतलक रिवायत है, लिहाजा कोई भी सोकर उठेगा भले वजू नहीं करना है, अलबत्ता वो नाक में पानी डाले, जैसे हाथ की हथेलियां धुल रहा है, चेहरा धुल रहा है, तो नाक में पानी डालेगा तो झाड़ेगा, इसलिए कि शैतान ने वहां रात बिताई है। लेकिन मेरे ख्याल से
یہ والی مطلق اور مقید والی بات علامہ صالح الفوزان والی یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مزمزہ اور استنشاق یہ وضو میں واجب ہے، لیکن وضو کے علاوہ آپ منہ دھل رہے ہیں، بھلے چاہے دن میں سوئے ہوں چاہے رات میں سو کر اٹھے ہوں، وہ واجب نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. آگے اب پڑھتے ہیں. کل والی بات یا کل کے اشکال کی وضاحت ہو گئی. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا کہ کچھ علماء نے مطلق روایت سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہر سو کر اٹھنے والا ایسا کرے گا، لیکن بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ مطلق روایت ہے، اور مقید اس کی جو مقید روایت یا جو قید لگا رہی ہے وہ یہی کہ جب وضو کریں گے تب ایسا ضروری ہے، لیکن اگر وضو نہیں کر رہے ہیں تو پھر ناک میں پانی ڈال کے جھاڑنا یہ ضروری نہیں ہے. المسئلہ الثالثہ، تیسرا مسئلہ آج پڑھیں گے. ما یسن فعلہ لداخل الخلاء، کیا کرنا مسنون ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کے لیے. لداخل الخلاء، بیت الخلاء میں جانے والے کے لیے، بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کے لیے کیا ضروری ہے یا کیا مسنون ہے، ضروری نہیں. ما یسن، کیا مسنون ہے، کیا کرنا مستحب ہے بیت الخلاء میں جانے والے کے لیے. یسن لداخل الخلاء قول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یسن یعنی مسنون ہے، مستحب اور افضل ہے، بہتر ہے. لداخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کے لیے. قول بسم اللہ، یہ کہنا، یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ پاک کے نام سے، اے میرے پروردگار میں تیرے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبث یعنی نجاست سے، ناپاکی سے، گندگیوں سے. ایک دوسرا معنی ہے ناپاک جناتوں سے، شیاطین سے. والخبائث، اور جو ان کی مادہ جن ہیں ان سے. خبیثہ کی جمع خبائث ہے، تو چاہے وہ مرد ہوں، نر ہوں جنات، یا مادہ ہوں مؤنث جنات ہوں، سب کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک، اللہم اے میرے پروردگار، انی اعوذ بلا شبہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے، من الخبث والخبائث، خبث و خبائث سے، گندگیوں اور غلاظتوں سے، یا خبیث جنوں اور خبیثہ جنیوں سے، سب سے پناہ طلب کرتا ہوں. یہ تو مسنون ہوا بیت الخلاء میں داخلے کے وقت، یعنی مسنون ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے. وعند الانتہاء والخروج، اور ضرورت پوری ہونے پر بیت الخلاء سے نکلتے وقت غفرانکا کہنا مسنون ہے. جب وہاں سے آدمی نکلے تو غفرانکا کہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو آدمی یاد کرے، اس کی بخشش کا مطالبہ کرے. تقدیم اور کیا مسنون ہے، دو چیزیں ہو گئیں. یسن قول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ مسنون ہے دعا. وعند الخروج، اور نکلتے وقت غفرانکا کہنا مسنون ہے. وتقدیم رجلہ الیسریٰ،
اور بائیں پیر کو پہلے رکھنا مسنون ہے، وہ تقدیم رجلی ہی، اپنے پیر کو مقدم کرنا، رجلی ہی الیسرا، بائیں پیر کو مقدم کرنا مسنون ہے، عند الدخول، بیت الخلاء میں داخلے کے وقت، اور وتقدیم الیمنی عند الخروج، اور وہاں سے نکلتے وقت دائیں پیر کو پہلے رکھنا مسنون ہے۔ مسجد میں اس کا الٹا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو داہنا پیر پہلے رکھتے ہیں، اور جب مسجد سے نکلتے ہیں تو بایاں پیر پہلے رکھنا مسنون ہے۔ لیکن بیت الخلاء میں اس کا برعکس ہے، جب بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں گے، اور جب وہاں سے نکلیں گے تو داہنا پاؤں رکھیں گے۔ دخول کے وقت بایاں پیر، اور خروج یعنی نکلنے کے وقت داہنا پیر نکالنا، اسے مقدم کرنا، یہ مسنون ہے۔ وَأَلَّا يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ بھی مسنون ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کھولے نہ، حَتَّى يَدْنُو، یہاں تک کہ قریب ہو جائے، من الارض، زمین سے، یا کمبورڈ سے، اپنی شیٹ سے جب قریب ہو جائے تب پردہ اٹھائے۔ بہت سے لوگ اس میں ایسا کرتے ہیں، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں تو 4-5 قدم پہلے ہی سے اپنا کپڑا سمیٹ لیتے ہیں اور اتنا اوپر اٹھا دیتے ہیں کہ ران دکھائی دیتی ہے، گھٹنے نظر آتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے ہی سے آپ پورا اتنا مت سمیٹ لیجئے کہ بے پردہ ہو جائیے، بلکہ جب اس جگہ پہ بیٹھ جائیں، قریب ہو جائیں زمین سے، تب پردہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مسنون ہے کہ بالکل آخری مرحلے میں اور برہنگی کی حالت کم سے کم وقت کے لیے ہو، یہ بہتر ہے۔ وَأَلَّا يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ، عورت یعنی شرمگاہ، چھپانے والی چیز، تو اپنی شرمگاہ کو کھولے نہ یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو جائے۔ مسنون اعمال، پہلا تو دعا کرے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسرا عمل یہ ہوا کہ جب نکلے تو غفرانکا کہے، اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جب جائے تو بایاں پیر پہلے رکھے، اور جب نکلے تو داہنا پیر پہلے رکھے۔ اور چوتھا مسنون عمل یہ ہے کہ اپنا پردہ آخری وقت میں اٹھائے جب زمین سے قریب ہو جائے یا کمبورڈ اور سیٹ سے قریب ہو جائے۔ پہلے ہی سے دروازہ کھلا نہیں ہے اور ابھی گزر کے وہاں جانا ہے، پہلے ہی سے آدمی ایک کپڑا سمیٹ لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ فِي الْفَضَاءِ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِبْعَادُ وَالْإِسْتِتَارُ حَتَّى لَا يُرَى، اور اگر آدمی اپنی ضرورت فضا میں پوری کر رہا ہے، صحرا میں کھلے میدان میں پوری کر رہا ہے، اس کے پاس واش روم نہیں ہے، تو یستحب لہو، اس کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے مسنون ہے، الابعاد، دور جانا، آبادی سے ذرا دور نکل کے ضرورت پوری کرے، لوگوں کی نظروں سے ذرا اوجھل ہو کے ضرورت پوری کرے۔ الابعاد والاستتار، ابعاد مستحب ہے یعنی دور چلے جانا مستحب ہے، اور پردہ اختیار کرنا، استتار یعنی پردہ، چھپنا، استتار یعنی پردہ اختیار کرنا مستحب ہے، حتی لا یرا، یہاں تک کہ نظر نہ آئے، کسی کو دکھائی نہ دے۔ تو کئی مسنون اعمال ہوئے، ان میں اگر فضا میں ہے، صحرا میں ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو دور جانا اور پردہ اختیار کرنا ضروری ہے۔
ऐसे ही जहां भी जाए जब कपड़ा उठाने की बारी आए तो आखिरी वक्त में कपड़ा उठाए, जमीन से जब करीब पहुंच जाए तब। जब अंदर बाथरूम में जाए तो पहले बायां पैर रखे, और जब वहां से निकले तो दाहिना पैर पहले निकाले, मस्जिद में दाखिले के बिल्कुल बरअक्स। ऐसे ही जब निकले तो गुफरान का कहे, और जब जाए तो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस कहे। जगह गंदी है और शर्मगाह भी गंदी हो जाती है, तो गंदी चीजों से पनाह मांगना चाहिए। जो जिन्नात या शयातीन हैं, गंदगी पसंद करते हैं, लिहाजा इनसे पनाह मांगनी चाहिए। खुब्स और खबाइस से पनाह तलब करना चाहिए। अब कहते हैं कि वह अदिल्लत ज़ालिका कुल्लिही, इन तमाम मसनून कामों की दलील जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है। वह अदिल्लत ज़ालिका कुल्लिही हदीस जाबिर रजी अल्लाह अन्हु, इन सब की दलील जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है। हदीस क्या है? क़ाला, कहते हैं कि खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर पे निकले थे। वकाना रसूलुल्लाह ला यअती अल बुराजा हत्ता यतगय्यब फला युरा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि ला यअतिल बुराज, क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं आते थे, यहाँ तक कि यतगय्यब, आप नजरों से गायब हो जाते थे, निगाहों से ओझल हो जाते थे, आबादी से जरा दूर चले जाते थे। फला युरा, इतने दूर की दिखाई ही नहीं देते थे, नजर आप नहीं आते थे। फला युरा, दिखाई नहीं देते थे। अच्छा, तो ये हदीस इस बात की तायीद या ताकीद की दलील है कि आदमी जरूरत अपनी पूरी करे तो दूर चला जाए, पर्दा अख्तियार करे, नजरों से लोगों के ओझल हो जाए। वह हदीस अली रजी अल्लाह अन्हु, और अली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है। काला, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सित्रो मा बैनल जिन्नी व औराति बनी आदम इज़ा दखल अल खलाअ अन यक़ूला बिस्मिल्लाह, कहते हैं कि पर्दा मा बैनल जिन्न व औराति बनी आदम, जिन्नातों और बनु आदम की शर्मगाह के बीच का पर्दा, ये कहना है बिस्मिल्लाह, यानी बिस्मिल्लाह कहना ये पर्दा है। बिस्मिल्लाह कहना सित्र है। किसके बीच सित्र है, पर्दा है? मा बैनल जिन्नी व औराति बनी आदम, कि जिन्नातों और बनु आदम की शर्मगाहों के बीच में, इदा दखल अल खला, जब बनु आदम बैतुल खला में जाता है, पर्दा यह है कि वो कह दे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अगर किसी ने कह दिया है तो गोया कि औराते बनी आदम अब जिन्नातों की नजरों से महफूज है, अब उनकी नजरें बद काम नहीं करेगी। अब एक पर्दा आ गया, एक हायल आ गया, एक रुकावट आ गई। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है तो जिन्नातों की नजरों का खतरा है, गंदी जगह है और गंदगी लगी रहती है शर्मगाह में, लिहाजा पर्दा जरूरी है। और उसका पर्दा कपड़ा नहीं है, बल्कि कपड़े की शक्ल का पर्दा तो उठ जाता है। अब एक अलग पर्दा चाहिए,
اور وہ پردہ ہے بسم اللہ۔ وہ حدیث انس رضی اللہ عنہ، اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میرے پروردگار میں تیرے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں خبث و خبائث سے، غلاظت اور گندگی سے، خبیث جنوں اور خبیث جنیوں کے ذریعے۔ وہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ایک بات کی دلیل جو یہاں اس سے پہلے کہا تھا کہ غفران کا کہنا مسنون ہے، تو ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ مسنون کسی کو کہنا یہ شرعی حکم ہے، کسی کو واجب کہنا شریعت کا حکم ہے، کسی کو حرام بتانا یہ شرعی حکم ہے، کسی کو مکروہ کہنا شرعی حکم ہے، اور ہر شرعی حکم کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ثبوت کی حاجت ہے۔ تو جتنی باتیں بتائی تھیں جن پر مسنون ہونے کا حکم لگایا تھا، اب ان کی باری باری دلیلیں دے رہے ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے والے کے لیے کہا مسنون ہے جب وہاں سے نکلے آدمی تو غفرانکا کہے، تو جب مسنون کہا تو مطلب یہ کہ اس پر شرعی حکم لگایا ہے، اور شرعی حکم اپنے دماغ سے نہیں لگتا ہے، شرعی حکم دلیل سے لگاتے ہیں، قرآن و سنت کے نصوص سے لگاتے ہیں۔ تو اب جب غفرانکا کہنا مسنون ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو غفرانکا کہتے تھے۔ وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کی حدیث، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کا ارادہ فرماتے، یعنی قضائے حاجت کا ارادہ کرتے، جب حاجت ضروریہ پوری کرنے کا ارادہ بناتے تو لا يرفع ثوبہ، اپنا کپڑا اٹھاتے نہیں تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے قریب ہو جاتے تھے تب پردہ اٹھاتے تھے، اس لیے کہ آدمی کھڑا ہے اور پردہ اٹھا دیا تو نظریں دور کی وہاں تک پہنچ سکتی ہیں، بے پردگی ہو سکتی ہے، لہذا جب اس کی ضرورت پہنچ جائے، جب ضرورت ہو تبھی آپ پردہ اٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باکرہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے معاملے میں امت میں سب سے آگے تھے۔ تو جتنی باتیں آئی تھیں سب کی لگ بھگ دلیلیں یہاں انہوں نے دے دی ہیں۔ تو جو آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو اس کے لیے بہت سے مسنون اعمال ہیں، انہیں زبان سے یاد کرنے کے بجائے عمل میں ڈھال لیں تاکہ یاد نہ کرنا رہے، جب آدمی جائے تو اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے، اس کی روٹین بن جائے کہ بایاں پیر ہی واش روم میں پہلے بڑھے،
نکلے تو چونکے اور جھجکے بغیر داہنا قدم اس کا آگے آئے، اور جیسے داخل ہونا چاہے تو دعا پہلے باہر ہی پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ آپ واش روم کے اندر گھس گئے ہیں اور اس کے بعد اب بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کا ورد کر رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ واش روم کے اندر ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے، واش روم کے اندر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، واش روم کے اندر نہ قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ کسی کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آدمی وہاں ہے اور کوئی سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے، بعد میں سلام کا جواب دیں گے جب نکلیں گے تب۔ تو یہ دعائیں، یہ بسم اللہ اور یہ دعا باتھ روم کا دروازہ یا واش روم کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی آپ باہر پڑھ لیجئے۔ کبھی کبھی ذہن میں نہیں رہتا ہے، دماغ پہ بوجھ ہے، بہت سارے لوگوں کا ٹینشن ہے، آدمی اندر گھس گیا، تو اب کیا کرے؟ اندر پڑھ لے یا پڑھے نہ، یا باہر نکل کے آئے پڑھے۔ تو بہتر یہی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ باہر نکل آئے پھر، اور اس کے بعد باہر دعا پڑھ لے، پھر اندر جائے اور اپنی ضرورت پوری کرے۔ جی، اب کوئی سوال اگر اس میں ہو سوال کیجیے۔ ما یسن فعلہ، جس کا کرنا مسنون ہے، ما یجب فعلہ، جس کا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، ما یسن فعلہ، جس کا کرنا مسنون ہے۔ مسنون کا ایک دوسرا نام ہے مستحب، افضل اور بہتر۔ تو یہ